भाई देखिए, मगरिब से लेकर के अब तक दो बयान हुई है और मैं कराम की जितनी बात कहें हदीस कुरान की रोशनी में और अभी जो कहने वाले हैं, अल्लाह ताला हम लोगों को ऊपर कहने से ज़्यादा पतला किया हो, सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तो जब तक हम लोग बात होगी इंशाअल्लाह आज के अंदर ही में बात खत्म हो जाएंगे, आज पर जमात होगी, इसके लिए रुजू का मौका दिया जाएगा। जम के बैठे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत क़ातिअ औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। भाई पीछे में बहुत दिक्कत से बैठे हुए, थोड़ा आप लोग इधर आ जाइए, इधर जगह खाली है, इधर साइड में गिर जाएंगे। पीछे में देखिए, कम करता है, पीछे बिल्कुल किनारे में बैठे हुए, आवाज़ भी कम करते हैं। जितना मीठा आवाज़ होगा उतना सुनने में मजा है। हाज़रीन मजलिस, बुजुर्गों, दोस्तों, दूर दराज से तशरीफ़ फरमा मेहमानान रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम और आप ऐसे मजलिस में आज बैठे हुए हैं जो मजलिस इस सरजमीन के लिए शायद मेरे ख्याल से पहली मर्तबा, और इसके पीछे बहुत सारे अहबाब की मेहनत है, क्योंकि बगैर मेहनत का कुछ नहीं होता। मन जद्दा वजदा, जिसने मेहनत की वो पालेगा, और जो मेहनत नहीं किया वो घर में बैठा रह जाएगा, उसे कुछ नहीं मिल सकता। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया दारुल असबाब है। दारुल असबाब का मतलब अल्लाह ताला ने करने और होने के लिए हर एक के लिए एक सिस्टम बनाया है, एक तरीका बनाया है। अगर उस सिस्टम और तरीके पर चलेंगे तो किसी भी चीज़ में इजाफा होगा, तरक्की होगी। और अगर उस पर मेहनत छोड़ दिया जाएगा तो जिस तरह से लोहे में जंग लग जाता है, ऐसे ही हर एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता तनज़्ज़ुली की तरफ आता है, नीचे आता है, और फिर एक वक्त होता है कि इंसान का दिल भी मुर्दा हो जाता है। इसलिए कहा कि दिल भी बीमार हो जाता है, जैसे इंसान कभी कभी बीमार हो जाता है। तो इस दिल की बीमारी उस वक्त ख़त्म होगी जब इस दिल की इलाज किया जाए और इस पर मेहनत किया जाए। वही मेहनत का तरीका हमारे तबलीगी जमात कराते हैं, लोगों को एक रास्ते पर लाकर खड़ा करते हैं, उनको सुबह शाम गश्त के ज़रिए से बताते हैं कि आपका मिशन, आपका मकसद, आपका तरीका जानवर की तरह जीने का नहीं है, बल्कि आपके तरफ बहुत सारे लोग दुनिया में आए
اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ جس طرح سے خصی، بکری، مرغے، مرغی کو روزانہ کاٹا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، اس طرح سے انسان بھی کاٹے گئے ہیں، ذبح کیے گئے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بسایا ہے، بڑی ترقی کا پہاڑ دیا ہے۔ آپ نے قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ سنا ہوگا، قرآن کے اندر بار بار آتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں اتنی پاور اور طاقت اور قوت ہے کہ ہم پہاڑ کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے عالی شان تاج محل تیار کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم رہتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے مقابلہ کرنے والا کوئی طاقت پیدا نہیں ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو غارت کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اس روئے زمین پر سجدہ کرنے والا اگر کسی نے سب سے زیادہ کیا ہے تو آپ نے نام سنا ہوگا، اس کا نام عزازیل ہے، ابلیس ہے۔ سنے ہیں کہ نہیں؟ ابلیس ہے۔ ابلیس نے اتنا سجدہ کیا اس سرزمین پر کہ کوئی بالس جگہ خالی نہیں تھی جہاں انہوں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں کی جماعت، اے ابلیسو، شیطانوں، جناتوں، ہم ایک مخلوق زمین پر پیدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو انسان ہوگا، مٹی سے اس کو بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر عبادت چاہیے تو دن رات صبح شام ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کرتے ہی ہیں۔ آپ نے عبادت کے لیے لگایا، بس عبادت ہی کرتے، دوسرا ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ کیوں پیدا کریں گے؟ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین پر فساد برپا کرے گی، ایسے مخلوق کو، ایسی جماعت کو لائیں گے جو زمین کے اندر خون بہائے گی، جو زمین کے لیے لڑے گی، کاغذ کے نوٹوں کے لیے رشتہ داروں کو کاٹے گی، خون بہائے گی۔ ایسے قوم کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یقین نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اشیاء کے نام پیش کیے، فرشتے کے سامنے بھی اور آدم علیہ السلام کے سامنے بھی۔ آدم کو مٹی سے بنا دیا گیا۔ جب فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے اشیاء کے نام بتائیں تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، بس ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کے آنکھ کے اندر جو چشمہ ہے نا، وہ چشمہ عارضی ہے۔ کیا ہے؟ عارضی ہے۔ اور عارضی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو مثال دیے تھے ہمارے بھائی صاحب، بڑی اچھی مثال دیے تھے کہ کسی اندھا آدمی کو ہاتھ میں لاٹھی پکڑا دیا جائے اور آگے میں کوئی بینا آدمی چل رہا ہو، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو قابل سمجھنے لگے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ گڈھا میں گرتا ہے، ٹانگ توڑوا لیتا ہے۔ تو ایسے ہی فرشتہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس فرشتہ نے اعتراض تو کیا لیکن حقیقت کو سمجھا نہیں۔ کیوں نہیں سمجھا؟ اس لیے کہ فرشتے کے اندر سونے کی صلاحیت نہیں ہے، فرشتے کے اندر کھانے کی صلاحیت نہیں ہے، فرشتے کے اندر ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جب کسی چیز کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور ایک اندھا آدمی کہے کہ ہم اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم عورت پر نظر نہیں ڈالتے ہیں، تو اندھا آدمی کے لیے کوئی کمال ہے؟ جی نہیں، کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں، کیونکہ آنکھ ہی نہیں ہے تو دیکھے گا کیا؟ جب آنکھ ہی نہیں ہے تو دیکھے گا کیا؟ ایک بہترین آنکھ والا انسان جب راستے میں چلتا ہے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنی نظروں کو نیچے کر کے چلتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہوں اور میں سوچ سمجھ کر کے روڈوں پہ چلتا ہوں، تو ان کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو فرشتہ جس کے پاس ضرورت پوری کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ نے جس چیز میں اسے لگایا، جس کام میں لگا دیا، وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ سجدہ میں لگایا، سجدے میں، رکوع میں لگایا، رکوع میں، جس کو جو تسبیح دے دیا وہ اسی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ اعتراض کرنے کا حق تھا؟ نہیں تھا۔ تو بہرحال اعتراض کیا، مانا بھی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان کے نام بتاؤ، تو انہوں نے فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو نام بتاؤ۔ تو سارے فرشتہ تو دنگ رہ گئے، انہوں نے نہیں بتا پایا۔ تو مقبولیت کس کو ملی؟ انسان کو۔ کس کو؟
انسان کو جب مقبولیت ملی تو اس علم کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو عزازیل کو کہا کہ اس آدم کے سامنے سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سب کے سب سجدے میں چلے گئے، اللہ کے حکم کی تعظیم کی اور ان کو برتا، لیکن الا ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابلیس نے کیا کہا؟ منطق چلایا، آگ کی صفت اوپر جانے کی ہے اور زمین کی صفت نیچے جانے کی ہے، تو اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی چیزوں کی کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ میں سجدہ نہیں کرتا. ابا، انکار کیا. صرف انکار ہی نہیں کیا، آگے دوسرا صیغہ سنیے، واستکبرا، انہوں نے تکبر کیا. کیا کیا؟ تکبر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج فإنک من الشیطان الرجیم، تم دھتکارے ہوئے شیطان لعین ہو، تم جنت سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ. روندہ درگاہ کر دیا ان کو. کون نکالا؟ اللہ تعالیٰ. کس وجہ سے؟ اپنے سجدہ کے انکار کی وجہ سے. کن کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم تھا؟ آدم علیہ السلام ایک انسان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے. اور یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ تعظیمی تھا. پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اس امت کے لیے چونکہ یہ آخری امت ہے، یہ امت آخری امت ہے، یہ بہک گئی تو دنیا ختم، یہ بہک گئی تو دنیا ختم. اس لیے اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. سجدہ تعظیمی بھی سر نہیں جھکا سکتے، نہ باپ کے سامنے، نہ بادشاہ کے سامنے، کسی کے سامنے بھی نہیں. تو بہرحال شیطان پورے طور پر آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا کہ ہم جنت میں نہیں تو وہ جنت میں کیوں رہے گا، چلو اس کو نکالو جنت سے. پورے طور پر جاسوس بن گیا اور ان کے خون کے رگوں میں اس طرح کا وسوسہ ڈالنا شروع کیا، اس طرح کا وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ اما حوا علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جنت میں رہو، کھاؤ پیو، عیش کرو، جہاں چاہو گھومو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالم بن جاؤ گے. تو ابلیس نے کیا کہا؟ تم کو پتا ہے جنت کے اندر صرف ایک درخت ہے جس درخت کو امرت کہا جاتا ہے، اس درخت سے جو انسان ایک بار کھا لے گا وہ جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ تم کو جنت سے نکالنا چاہتے ہیں، اسی لیے کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا، جاؤ کھا لو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا ہو کے رہ جاؤ. آدم علیہ السلام کو بہلایا، مرد تو جلدی مانتے نہیں کسی کی بات، تو وہ ان کے حربے میں نہیں آئے. تو انہوں نے وسوسہ ڈالا اما حوا علیہ السلام کو، اور حوا علیہ السلام ان کے نرگے میں آ گئی اور انہوں نے اس درخت سے 2 دانہ کھا لی. وہ دانہ کیا چیز کا ہے؟ کیا چیز کا ہے؟ قرآن نے اس کی صراحت نہیں کی. تو بہرحال وہ کوئی بھی پھل ہو سکتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جب شیطان کو نکال دیا گیا تو جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو وہ کیسے گیا وہ اللہ جانتا ہے. وسوسہ ڈالا کہ کیا بولتے مور کی شکل میں گیا یا سانپ کی شکل میں گیا، طرح طرح کے لوگ بولتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جس طرح بھی ہو انہوں نے وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ڈال کر کے آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کو اپنے نرگے میں لیا اور اس درخت سے وہ کھا لی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایٹومیٹک ان کے جسم کے اوپر جو کپڑے تھے وہ کپڑے اتار لیے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تم سب کے سب جنت سے نکل جاؤ. جنت میں کتنے لوگ تھے؟ 4 تھے. جنت میں کتنے لوگ تھے؟ 2 تھے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، 2 ہی وہ نہ تھے جنت میں. اللہ نے کیا کہا؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. جمع کا صیغہ لایا، تم سب کے سب جماعت، جمعیت جماعت کو کہتے ہیں، تم ساری جماعت جنت سے نکل جاؤ.
اور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یاد رکھنا تمہیں جنت سے میں نکال رہا ہوں اور میری طرف سے ایک سیدھا راستہ ہدایت کا آئے گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ہُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو اس ہدایت کے راستے کا اتباع کرے گا اسے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف نہ ہونے کا مطلب موت کے وقت آدمی کو خوف ہوتا ہے کہ نہیں؟ سلیمان بن ملک، انہوں نے سلیمان بن عبد الملک، انہوں نے ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ بہت بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں امیر المومنین ہوں اور علاقے کے سارے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، تم کیوں نہیں ملنے آئے؟ کہا حضور امیر المومنین، نہ ہم آپ کو جانتے تھے نہ آپ ہم کو جانتے تھے، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں۔ کیا کہا؟ نہ ہم آپ کو جانتے ہیں نہ آپ ہم کو جانتے ہیں، کیسے ملنے کے لیے آتے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ موت سے بہت زیادہ مجھے خوف لگتا ہے، کیا ہوگا؟ ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سب سے آخری صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، دنیا کی محبت آپ کے دل و دماغ میں چھا گیا ہے اور قبر کو آپ نے، آخرت کو آپ نے ویران کر دیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانی کی طرف جانے میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا خوف، جو اس دین کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، مرتے وقت بھی مومن کو خوف نہیں ہوگا، قبر کے اندر جانے کے بعد بھی خوف نہیں ہوگا، پل صراط کے راستے پر پار کرتے وقت بھی خوف نہیں ہوگا، میدان محشر میں جب کھڑا کیا جائے گا، جب لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس امت کو خوف نہیں دے گا اگر اس نے دین کی اتباع کیا ہوگا، اور جنت میں جاتے وقت بھی خوف نہیں ہوگا۔ اور جس وقت نام اعمال کو آسمان کی جانب اڑا دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لو، تمہارے سامنے کتاب آ رہی ہے، اس کتاب کو پڑھ لو، یہ تمہاری زندگی کی کتاب ہے، ایک ایک عمل اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس عمل کو جب وہ دیکھے گا، سارے لوگ جو گنہگار ہیں، جو ایمان نہیں لایا، وہ کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے افسوس اس نام اعمال کو کیا ہوا ہے، اس کے اندر نہ چھوٹی چیز چھپی ہوئی ہے نہ بڑی چیز چھپی ہوئی ہے، جو میں نے چھپ کر کے کیا تھا، جنگل میں جا کے کیا تھا، یہ تو اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ اس دن بھی اللہ تعالیٰ اس امت کو خوف نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ میں نے بہت ساری کتابیں مطالعہ کی ہے اس امت کی فضیلت پر، اس امت کی خصلتیں پر اور فضیلتوں پر۔ اس کے اندر اخیر میں جا کر کے مجھے یہ پتہ چلا کہ اس امت کے اندر ایسے ایسے گنہگار بھی ہوں گے جو بنی اسرائیل میں اگر کسی نے ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس امت کے لوگ بھی ماں کے ساتھ زنا کریں گے، لیکن اس امت کے اندر ایک کام ہوگا جس کام کو اس روئے زمین پر جب تک یہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس امت سے اپنا عذاب کو اٹھا کر کے رکھے گا۔ وہ کام ہے دعوت و تبلیغ کا۔ وہ کام کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ الفاظ بنایا ہوا ہے، یہ ہمارا آپ کا بنایا ہوا نہیں، یہ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو لے کر کے آئے تھے امت کو جوڑنے کے لیے۔ اور ایک ایک آدمی کے پاس جو جا رہے تھے تو ہمارے نبی اس نیت سے نہیں جا رہے تھے کہ میرا ایمان بن جائے گا، اسی لیے جا رہے تھے میرا ایمان بن جائے گا۔ جب یہ نیت ہوگی کہ میرا ایمان بن جائے گا، آگے والے کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ جس دن یہ نیت بنا لیجئے گا کہ میرا بھائی میں جو بات لے کر کے جا رہا ہوں اس پر سدھر جائے گا، مان لے گا، اس دن ہماری فکر، ہماری توجہ، ہماری کوشش بڑھ جائے گی، اور جس دن کوشش بڑھے گی اس دن فائدہ بھی دکھائی دے گا، فائدہ دکھائی دے گا۔ اسی لیے شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہوگا کہ ایک ایک گھر پر 70 بار جاتے تھے۔
کیوں جاتے تھے؟ ایک بار میں نہیں سدھریں گے دوسری مرتبہ میں، دوسری مرتبہ نہیں مانیں گے تیسری مرتبہ نہیں مانیں گے چوتھی مرتبہ، اس طرح سے 70 بار بھی ایک دروازے کو کھٹکھٹا دیتے۔ نیت کیا ہوتی تھی کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائے، جہنم میں کل قیامت کے دن نہ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور بچاؤ اپنے اہل خانہ کو، رشتہ داروں کو، کس چیز سے؟ جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، جس کا ایندھن سمجھتے ہیں نا، جس سے آگ جلایا جاتا ہے، جی وہ لکڑی جس سے آگ جلایا جاتا ہے، آگ کو سلگایا جاتا ہے یا آگ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد دوسری لکڑی کو جلا ڈالا جاتا ہے۔ آگ سلگانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم میں ڈالیں گے اور پتھروں کو ڈالیں گے۔ کون انسان ہوگا؟ وہ جو نہ اپنی فکر کیا ہوگا نہ اپنے گھر والوں کی فکر کیا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو۔ آج ہمارے گھر کے اندر اگر 10 فیملی ہے، فیملی میں 10 آدمی ہیں، اس میں ایک آدمی بیمار ہو جائے تو گھر کے 10 آدمی پریشان ہو جاتے ہیں، 9 آدمی باقی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو رات کو رات نہیں، دن کو دن نہیں سمجھتے، ان کے علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اس مجمع میں سے کسی کو یہ حادثہ نہ دے۔ اگر گھر میں کسی کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہو جائے تو حتی الامکان اپنی جان مال گھر سب کچھ بیچ کر کے اس کے علاج کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد بیمار نہ رہے، ہمارے گھر کا کوئی آدمی پریشان حال نہ رہے۔ ایک آدمی کو اگر دانتی لگ جائے گھر میں یا بے ہوش ہو جائے تو گھر میں کھانا، کہتے ہیں نا چولہا کے اوپر ڈھکن لگ گیا ہے، کھانا بنایا ہوا ڈھکن لگا رہا تھا، کوئی نہیں کھاتا گھر کا آدمی، ایسا صدمہ پہنچ جاتا ہے، پہنچتا ہے کہ نہیں؟ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا حلق سے پانی نہیں اتارتا ہے۔ کتنی فکر ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ کے کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں لگے، فرضی طور پہ مان لیجئے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور اس گھر کے اندر کوئی بچی سو رہی ہو یا بیٹا سو رہا ہو یا بھائی سو رہا ہو یا والد صاحب سو رہا ہو، تو اس آگ کو بجھانے کے لیے کیسی کوشش کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا، پانی لاؤ، بالو لاؤ، نہ جانے کیا کیا لا کر کے پانی کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، اور ہاتھ پاؤں جل جائے، جھلس جائے، کپڑا جل جائے، تب بھی اس آگ میں چھلانگ مار کر کے اس آدمی کو نکال لیتے ہیں کھینچ کر کے، کسی طرح سے جان بچ جائے۔ جل گیا ہوگا، معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاتھ جل گیا، پاؤں جل گیا، کپڑا جل رہا ہے، اس کے باوجود بھی کھینچ کے نکال لیتے ہیں کہ کم سے کم جان بچ جائے، علاج کرا کر کے ٹھیک کر لیا جائے گا۔ یہ چاہتے ہیں نا؟ آج دنیا میں اپنے رشتہ داروں کی اتنی فکر ہے، خیال ہے، کل قیامت کے دن ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر کی بیوی نمازی نہیں ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا بیٹا بے نمازی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں سب بے نمازی ہے، کل ہماری آنکھوں کے سامنے میں ایک ایک آدمی کو کھینچ کھینچ کر جہنم کی ہمیشہ کی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا، جو آگ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید ہے، جس آگ کے اندر چاروں طرف سے روم کو بند کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی آگ ہے جو بالکل 4 جانب سے بند ہوگی اور اس کے اندر لمبے لمبے کھمبے اور ستون ہوگا، اس ستون میں اسے باندھ دیا جائے گا، ہاتھ کو، پاؤں کو، گلا کو جکڑ دیا جائے گا اور اس کے بعد اس آگ میں جلنے کے لیے اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ جنتی ان سے کہے گا ما سلککم فی سقر، اے میرے بیٹو، اے میرے بھائیوں، اے میری بیویوں، اے میرے والد محترم، دنیا کے اندر آپ کون سا کام کرتے تھے کہ اس کام کی وجہ سے آج آپ کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے؟ وہ کہے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیسے برداشت کریں گے؟ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارا بیٹا جل رہا ہوگا، ہمارے نگاہوں کے سامنے میں ہمارے گھر کی بیوی جل رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی، برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو آج طے کر لیجئے کہ ہم جوڑ میں آئے ہوئے ہیں
تو اس سے ایک سبق ضرور لیں گے کہ ایک تو خود کو بدلیں گے، سب سے پہلے خود کو بدلیں گے، اور اس کے بعد اپنے گھر کے ہر فرد کو بدل کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جتنے آدمی ہیں اپنے اپنے گھر کو خالی سدھار لیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ اتنا سارا گھر تو ایسے ہی سدھر جائے گا، اتنا سارا گھر سدھر جائے گا۔ اور ہر گاؤں سے اگر 5 ہی آدمی آیا، 5 گھر اگر سدھر جائے اور 5 گھر میں 10 آدمی ہو تو کتنا ہوا؟ 50 آدمی جماعت میں بڑھے گی کہ نہیں؟ مسجد میں 50 آدمی کی جماعت بڑھے گی کہ نہیں؟ بڑھے گی نا؟ تو آج سے کون لوگ یہ کام کریں گے؟ یہ طے کر لیجئے کہ ہماری بیوی اگر بے نمازی ہو کر کھانا بنائے گی تو ہم اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ طے کر لیجئے کہ اگر ہماری بیوی اپنے بچے کو یہ کہہ کر کے سلاتی ہے کہ بیٹا سویرے سو جاؤ صبح میں اٹھ کے اسکول جانا ہے، تو ان سے ہم ناراض ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بچے کو یہ سبق دے، اپنے بچے کو یہ سمجھائے کہ بیٹا سویرے سو جاؤ، عشاء کی نماز پڑھ کے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ اور اپنے بچے کو ایک تربیت اور دیجیے، وہ تربیت یہ ہے، ابھی معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو چھورا اور بھالا لے کر کے اتنا زیادہ مارا، مسلمان تھا، کہ پورا چہرہ چھلنی چھلنی ہے، چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں۔ پوچھا بھائی کیا ہوا، کیوں مارا؟ تو پتا چلا کہ بھینس چوری کرنے کے لیے گیا تھا، بھینس کھولنے کے لیے گیا تھا، اس لیے مار کر کے اسے جان سے ہی مار دیا۔ تقریباً 70 بھالا مارا اس کے جسم کے اوپر، 70 بھالا مارا ہے۔ تو وہ چور کیوں بنا؟ چوری کے راستے پر کیوں چلا؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ ان کو صحیح تربیت نہیں دیا ہوگا، نہیں دیا ہوگا۔ اگر آپ اپنے بچے کو مسجد بھیجتے ہیں جمعہ کے دن یا 5 وقتی نماز میں، تو جمعہ کے دن ان کے ہاتھ میں 10 روپیہ کا نوٹ ضرور دیجیے، اور ان کو کہیے کہ جاؤ یہ پیسہ مسجد میں جا کے دینا ہے، اللہ کے گھر میں دینا ہے۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو آپ ہرگز اپنے ہاتھ سے پیسہ نہ دیں، اپنے بچے کے ہاتھ میں دے کر کے پیسہ بھیجیں۔ اپنے بچے کے ہاتھ میں دے کر کے، اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ جو بچہ دینے والا ہوگا وہ بچہ کبھی چور نہیں بنے گا، وہ بچہ کبھی چور نہیں بنے گا، کیونکہ دینے کی عادت لگ گئی ہے دل میں، اس کی ہوس، ان کی لالچ نہیں ہے۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، نیچے کے ہاتھ سے اوپر کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے۔ اوپر کا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے عمدہ ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، وہ زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے 2 ہی روپیہ اگر آپ کے پاس میسر ہو تو ہر بیٹا کو ضرور دیجئے، اور ان کو کہیے جمعہ کے دن جا کے مسجد میں دیں۔ اور کوئی غریب مسکین آتا ہے تو اس کو واپس نہ لوٹائیے، 1 ہی روپیہ اگر ہے تو اس کو ضرور دیجیے، ان کو ضرور دیجیے۔ کن کے صدقے میں کیا مل رہا ہے یہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور بڑے بڑے امیروں کو کنگال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ تو میں بات یہاں سے شروع کیا تھا کہ ابلیس نے انکار کیا آدم علیہ السلام کی سجدہ کرنے سے، اور ہمیشہ کے لیے ان کو روندہ درگاہ کر دیا گیا۔ صرف انکار ہی اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ مان لیتے، کیونکہ بڑی لمبی سجدہ تھی ان کی، بڑی عبادتیں تھی ان کی۔ آج ہم 5 سال 10 سال 20 سال سجدہ کرتے ہیں تو ایسے خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ جنت ہماری جاگیر بن گئی، جنت ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے، ہم تو مریں گے بس جنت میں چلے جائیں گے۔ جو ہزاروں سال سجدہ کیا ہے، کیا ان کے دل کے اندر خوش فہمی نہیں ہوگی؟ کیا ان کے اندر تمنائیں نہیں ہوگی؟ ارمان نہیں ہوگا؟ سب کچھ ہوگا، لیکن صرف انکار ہی جرم کا سبب نہیں ہے۔ انکار کے ساتھ انہوں نے تکبر بھی کیا، اور آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا تو آدم علیہ السلام فتاب علیہ، توبہ کی طرف رجوع کر لیے، اور اللہ سے کہا کہ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، معاف کر دیجئے، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ ہزاروں سال تک روتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو
خطا کو معاف کر دیا، معافی مانگنے پہ نہ معاف کیا۔ اور ابلیس نے کیا کیا؟ ابا، انکار بھی کیا، اور دوسرا تکبر کیا۔ تو تکبر کرنے پر ان کو معافی کی توفیق نہیں ملی، اور معافی کی توفیق نہیں ملی تو ہمیشہ کے لیے وہ روندہ درگاہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے قسم کھایا اور کہا کہ اے اللہ، میں جا رہا ہوں دنیا میں، جس مخلوق کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، آپ کے سارے انسانوں کو جہنم میں لا کر کے داخل کر دوں گا اور جہنم کو بھر دوں گا آپ کے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، جو تیرا ہوگا وہ میرا نہیں ہوگا، جو تیرا ہوگا یعنی جو تیری بات مانے گا وہ میرا نہیں ہوگا، اور جو میرا ہوگا وہ تیری اطاعت کبھی نہیں کرے گا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جب انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، صبح دوپہر شام 5 وقت کی نماز پڑھنا، مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں۔ وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، جگری دوست، اور پھر وہ شیطان نماز کے وقت میں ہوٹل میں بیٹھاتا ہے۔ وہ شیطان دینی مجلس ہو تو اس کو دوسرے کام میں لگا دیتا ہے، چلو ہل جوتنے کے لیے وہاں فائدہ ہو جائے گا۔ اگر کہیں دوسری مجلس ہو، قرآن کی مجلس ہو، دینی مجلس ہو، تو اس کو دھار میں مچھلی پکڑنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ وہ شیطان لے کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے چلو وہاں فائدہ ہے، مچھلی مل جائے گی، وہاں کام کرو گے 400 روپیہ آ جائے گا، فلاں جگہ جاؤ گے یہ کام ہو جائے گا۔ ان کے کام کو ایسا بنا اور سنگار کر کے پیش کرتا ہے کہ وہ انسان اس کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن قبر کے اندر بھی اسی شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ اب اس کو عذاب میں مبتلا کرتے رہو۔ سورہ قاف کو پڑھیے گا، اس کے اندر اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ شیطان جب مرنے کے بعد اس انسان کے پاس جاتا ہے اپنی اصلی شکل میں، ہیبت ناک شکل میں، اور آگ کی زنجیر ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور بجلی کی کڑک کی طرح اس کی آواز ہوتی ہے، جب وہ انسان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرا دوست ہو، یہ دیکھ لو آگ کا انگارہ جل رہا ہے، اسی انگارہ میں میں تجھے لے کر کے جانے والا ہوں، کیونکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ کہتا نہیں کلا، تم میرا دوست نہیں ہو، میں نے تم سے کبھی دوستی نہیں کی، میں نے تمہاری کبھی اطاعت نہیں کی۔ پھر وہ شیطان کہتا ہے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، دنیا میں ہر قدم اور ہر موڑ پر تم نے میرا ساتھ دیا تھا، میری اطاعت کیا تھا، تم نے اپنے نبی کے دامن کو چھوڑ دیا تھا، اپنے رہبر کے کاموں کو چھوڑ دیا تھا، قرآن و حدیث سے دور ہٹ کر، نماز کو چھوڑ کر خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے تم نے میری اطاعت کی تھی، اس لیے اللہ نے مجھ کو تم پر مسلط کر دیا ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو اس کے دل کے قریب آ جاتا ہے، ان کا جگری دوست بن جاتا ہے، اور پھر وہ دوست قیامت تک اس کو سزا دیتا رہتا ہے، آگ کے انگارے میں ڈالتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ تو دوستی ہمیں کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کہ شیطان سے؟ اللہ سے کرنا ہے، اور اللہ سے دوستی کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ محنت۔ تو محنت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ سارے لوگ تیار ہیں؟ دیکھ لیجئے بھائی، ابھی اس روئے زمین پر آپ پورے دنیا کا چکر لگا لیجئے، گھوم لیجئے، میں دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، اس کام میں جو نورانیت، جو روحانیت، اور جو آپ کو دل کے اندر تسلی، تشفی، تقویٰ، پاکیزگی ملے گا، چاہے وہ دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کی زندگی میں آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ تلاش کر لیجئے، میں صرف کہنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، آپ تلاش کیجئے، تجربہ کیجئے، آپ ڈھونڈیے، کہیں بھی چلے جائیے آپ، جو اس میں نورانیت ملے گی،
جو روحانیت ملے گی، جو سلیقہ ملے گا، جو ادب ملے گا، جو تہذیب ملے گی، جو سنت کی اتباع ملے گی، جو تہجد کی پابندی ملے گی، جو راتوں میں امت کے لیے رونے والا ملے گا، وہ کہیں اور آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تجربہ کر لیجیے، ڈھونڈ لیجیے، جائیے، دنیا بہت بڑی ہے۔ اللہ نے کہا سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، دیکھو کون سی چیز اچھی ہے، اللہ نے کیا کیا چیز بنایا ہے۔ دیکھو ابھی منگیر گئے ہوئے تھے تو وہاں ایک پیر پہاڑی اور ایک پیر حسن صاحب ہیں۔ تو پیر پہاڑی کا ماجرا یہ ہے کہ وہاں بغل میں ایک دیوار کھینچا ہے، اور وہ دیوار جب بھی رات میں کھینچنے لگتا تھا تو صبح میں ٹوٹ جاتی تھی۔ تو ایک اللہ والے کے میر قاسم صاحب کا وہاں پہ مزار ہے، میر قاسم کا، اور بہت بڑے اللہ والے تھے، تہجد گزار تھے، کبھی ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی۔ وہ قلعہ ابھی بھی موجود ہے۔ تو انہی کا وہاں پر قبر تھا اور اسی پر سے وہ دیوار جوڑ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کی ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے اپنی زندگی نشاور کرتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت آسیہ کے بارے میں معلوم ہے نا، فرعون کی بیوی ہے، ساری دولت دنیا کی ملی، سونا کی مہیا میں وہ سوتی تھی، لیکن انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو سب کچھ چھین لیا، غلام، باندی، خزانہ، زیورات، سب کچھ لے لیا۔ کہا کہ سب کچھ لے کر کے ہاتھوں میں کیل ڈال دیں گے، چمڑا چھیل کر کے تم کو جو ہے نمک مرچی لگا دیں گے۔ انہوں نے کہا بوٹی بوٹی کاٹ دیجئے، جو دولت مجھے مل گئی ہے اس دولت کے لیے اپنی جان ہم نچھاور کر دیتے ہیں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ بس تجھ سے ایک ہی سفارش کرتے ہیں کہ جنت میں میرے لیے گھر بنا دیجئے۔ کیا کہا؟ اپنے لیے جنت میں مجھے گھر بنا دیجئے۔ دنیا کی ساری دولت کو انہوں نے لات مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے جسم کے اندر خوشبو کو جاری کر دیا، خوشبو کو جاری کر دیا۔ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالہ کر دیتا ہے، قرآن اس کو کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جو اپنے معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی جیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری مخلوق کو ان کے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، تو اللہ کے لیے ہم لوگ ہو جائیں گے نا۔ اللہ کا بندہ ہے تو کس کا ہوں گے؟ اللہ ہی کا نہ ہوں گے، اللہ ہی کے لیے نہ کام کریں گے۔ یہ کام جن سے آپ سب کو جوڑا گیا ہے یہ بہت اونچا کام ہے، بہت اعلیٰ اور عرفہ کام ہے، اور ہر آدمی سے میری یہ التجا ہے کہ جہاں بھی جوڑ ہو، جہاں مہینہ میں ہر روز اپنی بیوی بچوں پر کھانے میں خرچ کرتے ہیں، صابن کپڑے پر خرچ کرتے ہیں، گیس چولہے پہ خرچ کرتے ہیں، گھر کی ساری ضرورتوں پر خرچ کرتے ہیں، وہیں اپنے کمائی کا پاکیزہ حصہ کچھ نکال کے رکھیے اور اس سے اس کام میں خرچ کیجیے، اس پیسے کو اس کام میں خرچ کریے۔ آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا افسوس کا المیہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کمائی کا جو 2.5%، یہ 2.5% جو فالتو پیسہ ہے، جس کو کہیے میل کچیل ہے، جس کو صدقہ خیرات زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہی کا مال ہم خرچ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں زکوٰۃ کا مال ہی ہم مدرسہ کے بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے تو اس سے جو ہمارا کام ہو جائے گا۔ کیا صحابہ کرام نے صفہ کے اندر جو صحابہ کرام تھے، صفہ کے اوپر جا کر کے بھر دن بھر رات پڑھتے تھے، احادیث کا علم حاصل کیا تھا، کیا وہ زکوٰۃ کا مال ان کو کھلاتے تھے؟ اپنے پیٹ کی روٹی کاٹ کر کے ان کو کھلاتے تھے۔ یہ امت اس وقت سے ذلیل ہونے لگی جب اپنے پیسے کی زکوٰۃ کے مال جو غریب مسکین اور بیواؤں پر خرچ کرنا چاہیے تھا، جس کو وہ عالم بننے والے بڑے ہستی اور دین کے سپہ سالار اور دین کے نگراں بننے والوں پر اپنا مال جب یہ صدقہ زکوٰۃ کے روپ میں خرچہ کرنے لگا، تب سے اس امت کی تنزلی شروع ہو گئی۔ اس لیے اپنا صحیح پاکیزہ پیسے کو مسجد میں خرچ کیجیے، مدرسوں میں خرچ کیجیے، دینی تعلیم پر خرچ کیجیے، جوڑ ہو، جماعت ہو یا کہیں بھی دینی مجلس ہو، ان پر خرچ کیجیے۔ جو آپ خرچ کریں گے وہ آپ کے ساتھ چلا جائے گا، جو آپ پہنیں گے پہن کے پھاڑ دیں گے وہ آپ کا ہے، جو کھا کر کے ختم کر دیں گے وہ آپ کا ہے، باقی سونے کی دیوار بھی اگر چھوڑ کے جائیے گا تو وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کا
نہیں ہیں. سونے کی دیوار کو جس نے چھوڑا ہے اس دین کے لیے ان کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. سونے کے پہاڑ کو جس نے اس دین کے لیے چھوڑا ہے ان کا نام شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج دینے کے لیے تیار تھے. انہوں نے کیا کہا؟ ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی ہم کو لا کر کے دے دو تو ہم اس کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام سب سے اعلیٰ سب سے اونچا کام ہے اور اس کام کو لے کر کے ساری پوری دنیا میں ہم لوگوں کو گھومنا ہے. تو اس محنت کو کرنے کے لیے سارے لوگ تیار ہیں؟ جی انشاءاللہ. بتائیں بھائی کل سے اس وقت میں نام آئی تھی کہ فروری کے لیے 4 مہینہ چلا کے لیے لوگ لکھائے تھے، لیکن ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ کل کا مرغا نہیں آج کا انڈا سے نقد میں بھائی ایک 4 نکاح بھی مہینہ ہے، 40 دن. جی نکاح نماز کے